We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान हाज़िर है आपके साथ सामने एक और वीलॉग के साथ। और आज की इस वीडियो में कुछ दिल की बातें करनी है। यानी हम बहुत डिस्कस करते हैं सियासत को, एथिकली क्या हो रहा है, मॉरली क्या ठीक होना चाहिए, क्या गलत है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हो गए हमारे मुल्क में कि हमें कहीं कोई भी चीज़ एथिकली राइट और मॉरली राइट नज़र नहीं आ रही। हमने बहुत बात की कि पाकिस्तान में इस वक्त का मीडिया आज़ाद नहीं है। अगर मैं चली जाऊं आज से 20-25 साल पहले, तो जब नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर की हुकूमतें आती थीं तो पीटीवी पर सिर्फ उसी का चेहरा नज़र आता था जिसकी हुकूमत होती थी और अपोजिशन को वक्त नहीं मिलता था। फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, कुछ वक्त बदला, उन्होंने कुछ मीडिया चैनल्स को इजाज़त दी कि आप चैनल्स खोल लें। कुछ चेहरे हमें नज़र आए अपोजिशन के भी, जो मुशर्रफ के मुखालिफ थे उनके भी थी, लेकिन उनका भी मीडिया के साथ फड्डा हुआ और जियो को फिर बंदिश उन्होंने की। और मुझे आज भी याद है कि हामिद मीर का जो प्रोग्राम है उन्होंने फुटपाथ पर बैठ के, गली मोहल्लों में बैठ के भी किया। उनके दौर में भी मीडिया को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर जब 2008 के बाद जब जमहूरियत शुरू हुई तो कुछ आज़ादी नज़र आई और बहुत से चैनल खुले। और इस वक्त तो पाकिस्तान में बेबहा चैनल हैं, बल्कि इतने चैनल हैं कि शायद नाम भी याद नहीं होंगे। और फिर लोगों को तब्दीली का नारा दिया गया और इमरान खान का जो मंशूर था, तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था, वो इतना पावरफुल था कि लोगों ने उनके पीछे उनको हर तरह का सपोर्ट किया, उनको फॉलो किया, उनको लीडर माना और यहाँ तक कि आखिरकार उनको हुकूमत बनाने के लिए एक मौका भी दिया। और जो यंग वोटर्स थे वो सामने आए, उनको वोट दिया। और वोट क्यों दिया? कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, पाकिस्तान में चेंज आएगा और पाकिस्तान को उन चोरों से, उन लुटेरों से निजात मिलेगी जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान को खा चुके हैं। इस उम्मीद पर पाकिस्तानी अवाम ने इनको वोट दिया और डेफिनेटली बहुत से लोगों को इनसे उम्मीदें थी भी और भी हैं। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है पाकिस्तानी अवाम की जो आज भी इमरान खान के को चाहते हैं और उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके ख़िलाफ़ जब बात होती है तो खड़े भी हो जाते हैं। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की फॉलोइंग इमरान खान की मौजूद है। लेकिन अफसोस होता है मुझे कि हम लोगों की जो मोरालिटी आजकल, हमारी यंगस्टर्स की, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे हमारे आम आदमी है, हमारी जो मोरालिटी है, जब हम कमेंट करते हैं किसी वीडियो के नीचे, जब हम कमेंट करते हैं ट्विटर के ऊपर, जब ट्वीट करते हैं, जब हम टेलीविज़न में बैठ के प्रोग्राम में बैठ कर लाइव लोगों के सामने फजूल ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंसान की अकल दंग रह जाती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या बता रहे हैं। आने वाले जो हमारी नस्लें हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होंगे, उन्हें किस किस्म की तरबियत दे रहे हैं, क्या ग्रूमिंग हो रही है उनकी। और आज जो दो ख़बरें जिस पे मैं बात करूँगी, एक तो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, आपने सुना होगा कि पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पर एक लिस्ट शाया हुई और उसमें एक लिस्ट थी जिसमें लोगों को ये बताया गया कि ये लोग निडर हैं, बेबाक सहाफ़ी हैं, इनको फॉलो करें। और उसमें उन लोगों का नाम शामिल किया गया और उसके पैरेलल एक और लिस्ट थी जिसमें ये कहा गया कि ये सब बिकाऊ हैं, लफाफा सहाफ़ी हैं, इनको अनफॉलो करें और इनके ख़िलाफ़ मुहिम जोई करें, मतलब अपने लोगों को बताया गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से माफ़ी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि जी ये एक रीजनल अकाउंट था जिससे ये लिस्ट शाया हुई थी, पीटीआई ऑफिशियल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उन लिस्ट में, चाहे वो गलती से हुआ, लेकिन एक थिंकिंग सामने ज़रूर आई कि आजकल के दौर में कौन से सहाफ़ी बहुत क्लोज़ हैं पीटीआई के, वही जो पीटीआई के फेवर में हैं और बहुत से एंकर पर्सन जो हैं वो ज़ाहिर है उनके फेवर में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनके हक़ में बातें हो रही हैं, उनके नाम उस लिस्ट में शामिल थे। और जो सहाफ़ी जो हैं वो करंट गवर्नमेंट को निशाना बनाते हैं, हो सकता है उनकी कोई पर्सनल कोई वेंजेंस भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि उनकी जो तनकीद होगी वो बिल्कुल 100% दुरुस्त होगी, लेकिन ज़रूर हो सकता है उनके दिल में कोई बात हो। और वो लोग थे जो कि लिफाफा सहाफ़ियों के नाम में शामिल थे और उनमें बड़े बड़े नाम भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, यानी कि जो वाकई जर्नलिस्ट हैं, उनके नाम और लिस्ट में है, बदकिस्मती से, जो कि लिफाफा सहाफ़ी हैं और जो चोर हैं, करप्ट माफिया को सपोर्ट करते हैं। और उनके बारे में कहा गया कि इनको अनफॉलो करें।
یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور یہ کوئی اچھی روش نہیں چل نکلی. یہ بہت ہی ایک ایسی روایت ڈال دی گئی ہے کہ اب اس سے واپس آنا بہت مشکل ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اور آپ لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ عمران خان ان کی حکومت کے لیے اس سے مشکلات پیدا ہوں گی. کل کو جب وہ خود اپوزیشن میں ہوں گے یا جب وہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو انہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. یہ تو خیر اس پہ جو بڑے صحافی تھے انہوں نے ٹویٹس بھی کیے. میں نے طلعت حسین کی ٹویٹ بھی دیکھی, آسمہ شرازی کی ٹویٹ بھی دیکھی, حامد می نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ تو, ہمارے لیے تو بہت بڑا تمغہ یہ کہ ہمیں ایک ایسی لسٹ میں ڈالا گیا ہے جو کہ نفرت کے قابل ہیں جو صحافی, اور ہمارے ملک میں صحافت کا یہ حال ہے. تو میرے خیال میں وہ جو 80 اور 90 کی دہائی میں جب ضیاء الحق کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں یا بینظیر کے دور میں جو پابندیاں لگتی تھیں, آج کل کی جو حالات ہیں صحافت کے حوالے سے, یا آپ صحافی نہ بھی ہیں, آپ کو اگر کچھ کہنا ہے, کچھ بولنا ہے, تو آپ کے اوپر جو بندش لگائی جاتی ہے, جس طریقے سے آپ کو چپ کرایا جاتا ہے, اور آپ کو چپ کرنے کے لیے اگر آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں کسی چیز سے, تو جو زبان استعمال کی جاتی ہے خدا کی پناہ, وہ نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی. پتہ نہیں یہ کلچر ہمارے ملک میں کہاں سے آ گیا. اور سونے پہ سہاگا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا ایک ایسے صاحب کا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, بہت بڑے کاروباری شخصیت ہیں وہ, اور کہنے کو تو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا بہت بڑا کرندہ سمجھتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے گدھے ہیں وہ, اور بالکل مجھے ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی لفظ استعمال کروں بہت سوچ سمجھ کے کروں, لیکن ان کی جو باتیں ہیں, ان کی جو حرکتیں ہیں, وہ باقی گدھوں والی ہیں. اور وہ کیسے گدھے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جن کی وجہ سے عمران خان کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ ان کو نقصان ہو رہا ہے, اور وہ ہے فیصل واوڈا. یعنی وہ ہمیشہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے وہ عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان کے جوتے پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور چمچہ گیری میں سب سے آگے رہتے ہیں کہ تھوڑی سی بات بھی ہو جائے تو وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ عمران خان ان کی زبان سے خوش ہوتے ہوں گے, لیکن مجھے تو سن کے بہت دکھ ہوا. اور ان کی وہ ٹویٹ تھی مریم نواز کے حوالے سے. ملتان کے جلسے میں مریم نواز نے جو بیان دیا, اب قطع نظر اس بات کے کہ مریم کا کیریکٹر کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ فیصل واوڈا کو یہ کس نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ان کے کریکٹر کے حوالے سے بات کر سکتے, یا مریم کا اس حوالے سے ابھی تک کوئی کلیریفیکیشن آئی ہے نہیں آئی, میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور شیئر کروں گی کہ ان کی جو ٹویٹ ہے مریم کے حوالے سے, انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے اور وہ کیوں کیے, وہ کلپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی جس میں مریم نے اپنی ماں کی ڈیتھ کا غم, پھر اس کے بعد اپنی دادی کا, اور جو بھی انہوں نے بیان کیا اپنے حساب سے, اور اس میں نے کہا کہ اس شخص کی طرح نہیں تھے کہ جو کاؤنٹی کھیلتا رہا اور اپنی ماں کے جنازے میں شرکت نہیں کی. اور اس کے جواب میں فیصل واوڈا نے کہا کہ ہمارا جو لیڈر ہے ان کی والدہ کے بارے میں فضول زبان استعمال کی گئی ہے. تو ٹویٹ کیا انہوں نے, مطلب کیا الفاظ استعمال کریے مریم کے لیے. دس ٹرپل سی کیریکٹرلیس کرپٹ کرمنل مریم نواز should shut her filthy mouth and dare not utter a word against IK's deceased mother, otherwise we will also be forced to expose her doings. Then Nawaz and his daughter won't even have any place to hide their dirty faces. اور پھر اردو میں بھی انہوں نے لکھا کہ اگر اس چور کی بیٹی چورنی مریم نواز نے اپنی گھٹیا زبان وزیر اعظم کی والدہ یا کسی اور کی والدہ کے لیے بند نہ کی تو ہم بھی مجبور ہوں گے اس کے گھٹیا چٹے کھولنے کے لیے, جس سے یہ خود اور اس کا باپ خودکشی کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے, جس سیاست کے ہم خلاف ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ مریم نواز تمہاری گھٹیا سیاست کا انعام یہ ہے جب اسحاق ڈار نے خود کو اور تمہارے باپ کو عالمی چور ہونے کا سرٹیفکیٹ دلوایا, اور آج عدالت نے تمہارے باپ نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا. اب تمہیں سمجھ آیا کہ تمہیں اور تمہارے باپ کو چور, اشتہاری اور مفرور بزدل بگوڑا کیوں کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایسی زبان ہے ٹویٹر پہ استعمال کی جا رہی ہے اور ہم اپنی قوم کو تمیز سکھا رہے ہیں. مجھے باقی کسی ٹویٹ سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن خاص طور پہ یہ والی جس سے مجھے بہت دکھ ہوا کہ دس ٹرپل سی کیریکٹر لیس کرپٹ criminal Maryam Nawaz should shut her filthy mouth and dare not utter a word against Ike's deceased mother. Otherwise, we will also be forced to expose her doings. Then Nawaz and his daughter won't even have any place to hide their dirty faces. I mean, unbelievable کہ آپ کسی بھی, چاہے وہ عورت ہے, یہ عورت کی بات نہیں ہے, عورت ہے یا مرد ہے, آپ کیسے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فردوس عاشق اوان نے ایک بیان اس نے بھی دیا, انہوں نے بھی دیا کہ جب نواز شریف کی والدہ کی میت کو یہاں سے رخصت کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی والدہ کو وہاں سے پارسل کر دیا گیا.
اب اس پہ کیا ٹویٹ بنتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دونوں میں سے مریم نواز نے جو بات کی اور جو فردوس عاشق اعوان نے ان کی والدہ کے حوالے سے جو گفتگو کی, اس دونوں میں اس میں فرق کیا تھا؟ پھر بھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس سے زیادہ ایک گھٹیا بات کس نے کی. کیا فردوس عاشق اعوان کی سٹیٹمنٹ کنڈیمیبل ہے اور مریم نواز کی کنڈیمیبل؟ دونوں میں سے یہ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے. اور میں آپ کو وہ دونوں جو مریم نے کی جو ویڈیو ہے جو مریم نے کہا اور پھر جو فردوس عاشق اعوان نے کہا, دونوں ذرا ویڈیو سنواتی ہوں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کو ایک دل کی بات بتاؤں, میں آپ کو دل کی بات بتاؤں. جس وقت میری دادی آخری سانس لے رہی تھی تو وہ میرے والد کی گود میں تھی, اور میرے والد کو دعائیں دیتی دیتی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. میرے والد وہاں لندن میں کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے جو مرتی ہوئی ماں کے پاس نہ آتے. کہ جو لوگ سرکاری اور حکومتی خرچے پہ چارٹر طیاروں میں ہڑیسہ اور سری پائے اور نہاری منگواتے رہے, آج انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو کارگو کے ذریعے پارسل کر دیا. یہ تکلیف دہ پہلو ہے. جی, تو یہ دیکھ لیا آپ نے, اور ظاہر ہے اب میں نے بات کر دی ہے تو جو لوگ ہیں ان کی توپوں کا رخ میری طرف بھی ہوگا, کیونکہ آج کل کے اس ٹائم میں تنقید بالکل پسند نہیں ہے, اور خاص طور پر پی ٹی آئی پہ تنقید کرنا. کس کی جرت ہے کہ وہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرے یا عمران خان پہ تنقید کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو ان پہ تنقید کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کا بندہ ہو سکتا ہے, اس پہ لیبل لگ جاتا ہے. یعنی کہ کوئی ذی شعور آدمی, عقل رکھنے والا آدمی پی ٹی آئی کے منشور سے, ان کی کسی بھی بات سے, ان کی کسی بھی پالیسی سے بالکل اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ڈس ایگری کرے, بلکہ ہم خاموش ہیں. میں آج ایک چینل پہ دیکھ رہی تھی جس میں ایک بہت بڑے صحافی, اپنی طرف سے بہت بڑے بنتے ہیں, وہ فیصل ووڈا سے اسی بات پہ حوالے سے بات کرتے, اس ٹویٹر کی ٹویٹ کے حوالے سے, اور اتنے وہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ کوئی اور بات کریں گے تو فیصل ووڈا ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کسی بھی قسم کی فضول بات اپنے منہ سے نکال دیں گے اور ان کو بھی اس قسم کی باتیں سنا دیں گے کہ جو بہت ہی گھٹیا قسم کے الفاظ ہوں گے. یہ وہی فیصل ووڈا ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام میں, اے آر وائی کے پروگرام میں, کاشف عباسی کے پروگرام میں, بوٹ جو فوجی بوٹ تھا وہ ٹیبل پہ رکھا تھا, اور اس میں کہا تھا کہ نواز شریف اور اپوزیشن نے سینٹ میں ووٹ دیا ہے اور یہ جوتا چاٹا ہے, جو یعنی کہ فوجی بوٹ جو ہے اس کو چاٹا ہے. اور جس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ عمران خان نے ان کو فون کر کے کہا کہ انہوں نے غلط کیا, لیکن اس شخص نے معافی نہیں مانگی. اور یہ وہی فیصل ووڈا ہے جس کے اوپر اس وقت کیس چل رہا ہے. انہوں نے جب حلف لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے, لیکن ان کی امریکن نیشنلٹی بھی ہے, جس پہ تاریخ پڑھ رہی ہے, لیکن یہ وہاں تشریف نہیں لے جا رہے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں قائم ہوں کہ فیصل ووڈا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے گدھے ہیں, اور اس قسم کے گدھے اگر اس پارٹی میں رہیں گے تو عمران خان کو ان سے نقصان پہنچے گا. اس سے نہ ان کا بھلا ہے نہ پاکستان کو اس سے بھلا ہوگا. اور اس قسم کی الفاظ اور اس قسم کی ٹویٹس اور اس طرح سے اگر ہم اپنے ملک میں, اپنی سیاست میں, اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو ہماری فیوچر جنریشنز بھی یہی کچھ سیکھیں گی. اور عمران خان صاحب بھی یا شیخ رشید نواز شریف کے کدو جیسے بیٹے ہیں. بلاول کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس کی بات کرنے کے سٹائل پر, اس کی بات کرنے کے طریقے, کس طرح کے نام ان کے لیتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے ان باتوں کو دہراتے ہوئے, لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. یہ ہے ان کی پولیٹکس, اور یہ سب کے سب ایک جیسے ہی ہیں. پتہ نہیں پاکستان میں اب کون سا مسیح آئے گا اور کون سے ایک آلٹرنیٹ ہے ہمارے پاس, خدا ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر, ان لوگوں کو سن کر خون کھولتا ہے اور شرم آتی ہے اپنے پاکستانی ہونے پر کہ ہمارے پاس ایسے لیڈرز ہیں. بہرحال I'm سوری, آج مجھے کچھ زیادہ غصہ تھا تو میں نے کہا کہ اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے, کسی نہ کسی کو تو کرنی چاہیے. مجھے ان کا ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے, اور مجھے اس چیز کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ لوگ تنقید کریں گے تو ضرور کرتے رہیں. کل کو ہمارے اور آپ کے بچے سفر کریں گے, کیونکہ ان کی اگر ایسی گرومنگ ہوگی اور اسی طرح سے ان کو ہم تربیت دیں گے تو پھر اس پاکستان کو, اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اور اگر آپ کو ویڈیو میں تھوڑی سی بات بھی پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں, عزیزوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.